बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉजिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट शहजाद सगीरुद्दीन। नाज़रीन, इस्लाम का सूरज जब तलू हुआ उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी तहरीकें थी जिन्होंने इस्लाम को झुठलाया। उन तहरीकों में एक तहरीक इस्तशराक के नाम से उभरी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तहरीक थी जिसने अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल करके इस्लामी अकायद, इस्लामी शख्सियात, इस्लामी कानून, इस्लामी इदारे और इस्लामी रवायात, गो के इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का ऐसा मुतालिया पेश किया कि जिसमें इस्लाम की तनकीस पाई जाए। नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि इन्होंने इसकी तनकीस पाई जाए, बल्कि इसमें इन्होंने इस्लाम की एक मस्क शुदा तस्वीर भी पेश की। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ महमूद अख्तर साहब। ये पाकिस्तान में इशराक पर काम करने वाले सबसे पहले स्कॉलर हैं और इन्होंने इस्तशराक पर बहुत सारी तसनीफ़ भी लिखी हैं और ये डीन है फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी और चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी के। और उसके साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर मुदस्सर हुसैन सियान साहब। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टाउनशिप में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे नाज़रीन को इस्तशराक के बारे में ज़रा समझाइए कि ये इसका मानी और मफ़हूम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लफ्ज़ इस्तशराक का बुनियादी मादा जो है वो शीन रे काफ शर्क़ और इसी से मशरिक़ का लफ्ज़ बनता है। जो कुदरती तौर पर दुनिया के ममालिक की तरतीब है वो इस तरीके से है कि इस्लामी दुनिया के मगरब की तरफ गैर इस्लामी ममालिक वाक़ है। ये इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है कि मगरबी ममालिक और मशरक़ी ममालिक। मशरक़ी ममालिक से मुराद लिया जाता है इस्लामी ममालिक और मगरबी ममालिक से मुराद वो जो गैर इस्लामी ममालिक है। तो इस्तशराक का जो लफ्ज़ है इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से है कि मगरब में रहने वाले वो गैर मुस्लिम जिन्होंने मशरिक़ की तहज़ीब, तारीख़, सकाफ़त, यहाँ मशरिक़ के मज़ाहब, इनको जिन मगरब में रहने वाले लोगों ने अपनी तहकीक का मौजू बनाया है, ऐसे लोगों को हम मुस्तशरिकीन कहते हैं। और ये जो तहरीक है कि मगरब में रहते हुए मशरिक़ के मज़ाहब पर तहकीक की जाए, इस तहरीक को हम तहरीक इस्तशराक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जोग्राफियाई लिहाज से जब हम मशरक़ कहते हैं तो इनका जो टारगेट है वो तो इस्लाम है ना, कि तहकीक तो इन्होंने इस्लाम की करनी है। ये इस इस्तिलाह को यानी शुरू में तो और इस इस्तिलाह की जो बुनियाद है वो तो एक खुली है कि इसमें इस्लाम और दूसरे मज़ाहब सब के सब शामिल थे। लेकिन जब फोकस हो के फिर बाद में जब ये यानी नतीजा यही निकलता है कि यही कहा जा सकता है कि मगरब में रहने वाले लोगों ने ज़्यादातर इस्लाम ही को मौजू बनाया है, इसलिए अब ये तहरीक इस्तशराक यूँ समझ लीजिए कि इसका फोकस सारा इस्लाम पर है। बाकी मज़ाहब के बारे में उन्होंने तहकीक की है लेकिन वो बड़ी नॉमिनल से है, बड़ी मामूली सी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो तहरीक है ये स्पेसिफिकली इस्लाम को टारगेट करती है, तो ये क्या शुरुआत से ही इस्लाम को टारगेट करती चली आई है? आगाज़ में तो इसका फोकस या जो मंजरनामा है वो पूरे मशरक़ पर मुश्तमिल था। ठीक है। और आज भी जब उनके यहाँ गुफ्तगू होती है
تو لفظی اعتبار سے مراد تو وہ پورا مشرق ہی لیتے ہیں، لیکن جب ان کی تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں سے اسلام کے حوالے سے جو کام کیا گیا ہے وہ شاید مجموعی کام کا 95% ہو۔ مثلا اگر 100 کتاب اسلام پہ لکھی گئی ہے تو شاید 5 کتب ایسی ہوں گی جو ہندو مت پہ یا زرتشتزم پہ یا مشرق کے دیگر علوم پہ لکھی اور گئی۔ یہ جو کتابیں 95% لکھی گئی ہیں یہ اسلام کے اگینسٹ ہی لکھی گئی ہیں؟ ان میں میجارٹی اسلام کے اگینسٹ ہے، چند ایک لوگ ہوں گے جنہوں نے غیر جانبداری سے مطالعہ کیا ہوگا، ان کی اکثریت جو ہے وہ نبی مہربان اور اسلام کے حوالے سے معاندانہ رویہ رکھتی ہے۔ ٹھیک، تو اگرچہ لفظی اعتبار سے تو پورے مشرق تو پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کا جو مخصوص ٹارگٹ ہے جیسا استاذ محترم نے فرمایا ہے کہ وہ اسلامی علوم ہی ہیں۔ کیوں؟ اس تحریک کا جو دائرہ کار ہے اس کا 95% جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا آغاز کب ہوا اس تحریک استشراق کا؟ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اس کا آغاز یعنی اس عنوان کے ساتھ یا اس نام کے ساتھ یہ تو اس وقت اس تحریک کا آغاز ہوا ہے جب کوئی 11ویں 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان جب زوال کی طرف جانے لگے، یعنی میں یہ ناظرین کرام کے خدمت میں پیش کر دوں بات، ایک تجزیہ ہے کہ 11ویں 12ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کا ستارہ بڑے عروج پر تھا، زندگی کے ہر شعبے میں وہ چھائے ہوئے تھے، لیکن پھر مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ جب انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہمارے اسلاف نے بڑا کچھ کر لیا ہے، اب ان کے اندر سستی اور کاہلی آ گئی، کچھ ان کو شکستوں کا بھی سامنا کرنا پڑا سیاسی طور پر۔ تو جب مسلمانوں کے اندر کوئی سستی اور کاہلی کے آثار پیدا ہوئے، عین اسی وقت ہسپانیہ کے مسلمانوں سے جو اہل مغرب علم حاصل کر کے مغربی ممالک کے اندر پھیلے تھے، ان کے ہاں بیداری پیدا ہوئی، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے مغرب میں بیداری پیدا ہوئی اور مسلمان سونے لگے۔ مسلمانوں کی جو سستی ہے یہ ان کی بیداری کا کیسے سبب بن جاتی ہے؟ نہیں، یہ سبب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 2 گروہ ہوں، ایک فطری چیز کہہ لیجئے یا ایک نفسیاتی چیز کہہ لیجئے کہ 2 گروہ جب مد مقابل ہوں ایک دوسرے کے، کہ جب ایک بڑا فعال ہے، ایکٹیو ہے، کان کھلے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، تو دوسرا جو ہے وہ دب کے رہتا ہے۔ لیکن جب ایک فریق کی کمزوریاں سامنے آنے لگ جائیں، وہ سستی کی طرف جانے لگ تو دوسرا پھر بیدار ہو جاتا ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ تو مسلمان سستی کا شکار ہوئے اور یورپ کے اندر اس وقت پھر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ اب ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب انہوں نے آگے بڑھنے کا سفر جو ہے وہ بند کیا، یہ 11ویں 12ویں صدی عیسوی ہے، عین اسی وقت تحریک استشراق کا آغاز ہوا ہے۔ اور ان کے سامنے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تحریک استشراق کا جو پس منظر ہے نا، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اسلام آیا ہے تو اس وقت کئی ایک مذاہب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مدینے سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، یہودیوں کو، اور اس طریقے سے اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ وہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کو اس وقت شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ان کے ذہن میں تھی بات۔ اس کے بعد پھر صلیبی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ، تو اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، مسلمان اس میں غالب رہے تھے۔ تو یہ جو 2 شکستیں ہیں نا، اسلام کے آغاز کے وقت اور پھر صلیبی جنگوں میں، اس کے نتیجے میں جو اس مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب تھے، انہیں اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ ہمیں تو اسلام کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لہٰذا جب ان کے ہاں پھر مغربی ممالک میں بیداری کا رجحان ہوا تو پھر انہوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ یہی بنایا کہ جو شکست ہمیں ماضی میں ہوئی ہے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اور یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم مستشرقین کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے تھا کروسیڈ بائی سورڈ، یعنی تلوار کے ذریعے سے صلیبی جنگ۔ اب ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اب ہم کروسیڈ بائی پین کریں گے،
اب ہم قلم کے ذریعے سے، تو یہ جو قلم کے ذریعے سے یعنی انہوں نے جان لیا تھا کہ اب ہم میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ہم فکری طور پر یہ جو اس پس منظر میں جو مسلمانوں سے بدلہ لینے کروسیڈ بائی پین کا جو رجحان پیدا ہوا، اسی کو ہم تحریک استشراق کہتے ہیں۔ استشراق کہتے ہیں۔ اچھا سر، ان کی اقسام کیا کیا ہیں؟ مستشرقین کو اگر ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو ہم ان کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سر نے کہا چونکہ اس تحریک کے اہداف طے تھے، اگرچہ اس نام سے تو نہیں تھے لیکن صلیبی جنگوں کے بعد یہ اہداف طے کیے گئے کہ کن اہداف کے حصول کے لیے تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں جو مستشرقین سامنے آئے ہیں ہم ان کو 3 حصوں میں یا 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ان مستشرقین کی ہے جنہیں ہم انتہائی متعصب مستشرقین کی فہرست میں رکھتے ہیں، مثلا ولیم میور ہو گیا، اے سپرنگر ہو گئے، اور اولین صدیوں کے جو مستشرقین، اور یہ بھی اسی دور کے 11ویں 12ویں صدی کے ہی ہیں۔ ان کا تسلسل ہے، ان کا تسلسل ہے، 11ویں 12ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی تک تسلسل ہے۔ تسلسل ہے، اور ٹھیک اس ہے۔ تسلسل میں جو میجارٹی ہے، جو اکثریت ہے مستشرقین کی، وہ انتہائی متعصب ہے۔ جو ماڈریٹ یا معتدل یا اہل علم ہیں وہ اس کے بعد کے ہیں، یعنی 18ویں صدی عیسوی سے پہلے ایسے مستشرقین انتہائی قلیل تعداد میں ہوں گے جنہیں ہم غیر متعصب یا معتدل کہہ سکیں۔ اس کے بعد جب علوم کا فروغ ہوا ہے اور لوگوں کی رسائی بڑھی ہے تو اس کے نتیجے میں مستشرقین کے رویے میں بھی لچک آئی۔ اس کے بعد مستشرقین کی دوسری 2 اقسام آتی ہیں جن میں کچھ کم متعصب ہیں اور کچھ کو ہم معتدل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے برصغیر کے لوگوں علماء نے جو تقسیم کی ہے، انہوں نے جو معتدل یا غیر متعصب ہیں اس میں بہت کم افراد ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100 آدمی ہے تو اس میں سے 60-70% لوگ ایسے ہیں جو انتہائی متعصب ہیں، 20-25% وہ ہیں جو کم متعصب ہیں، اور محض 2-4% لوگ وہ اور ہوں گے۔ ان کا تعصب جو اسلام کے اگینسٹ جاتا ہے تو ان کو کچھ اس کا اپنے مذہب کے لیے بھی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ 2 ٹارگٹس ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کو نیچا کرنا اور اپنے مذہب کو بڑھوتری دینا۔ کیا ان کے ٹارگٹ میں یہی ہے یا صرف اور صرف ٹارگٹ اسلام کو ہی نیچا دکھانا ہے؟ دونوں چیزیں تھیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو ایک تو وہ کسی کے اگینسٹ ہوتی ہے، دوسری وہ اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس تحریک سے دونوں کام لیے گئے۔ مثلا انگریز کی آمد سے پہلے برصغیر میں مسیحیوں کا وجود نہیں تھا، انگریز کی آمد سے پہلے انڈونیشیا میں کوئی عیسائی نہیں تھے۔ آج پاکستان میں بھی عیسائی ہیں، انڈونیشیا میں بھی عیسائی موجود ہیں، اور حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ فلپائن واحد کنٹری ہے ایشیا کا جس میں مسیحی اکثریت میں ہے۔ تو یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے جو استشراق کی صورت میں یا مسیحی مشنریز کی صورت میں اس علاقے میں پھیلائی گئی۔ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، فرمائیے، کہ اگر ہم تحریک استشراق کا جائزہ لیں تو ایک بڑی نمایاں بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب یعنی عیسائیت یا یہودیت اس کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کو عیسائیت اور یہودیت کی طرف مائل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارو، ان کو جوش دلاؤ، اسلام کے خلاف اتنی نفرت پھیلاؤ، اسلام کی ایسی تصویر ان کے سامنے پیش کرو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ جو صدیاں ہیں 13ویں 14ویں صدی عیسوی، ان صدیوں کے اندر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی غلط باتیں جو یہاں ٹی وی پر کہتے ہوئے میں شرماتا ہوں، بالکل عقیدے کے اعتبار سے ہمارے جو جذبات ہیں، ایسی ایسی غلط باتیں کی۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اسلام کی ایک ایسی تصویر اپنے جو ہمارے ان کے مسیحی ہیں ان کے سامنے اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کرو تاکہ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر نفرت ہی پیدا ہو، یعنی اپنی خوبی بیان کر کے لوگوں کو عیسائیت پر قائم رکھنا نہیں بلکہ اسلام سے نفرت دلا کے عیسائیت پر ان کو قائم رکھنا۔ یہ ایک بڑی نیگیٹو اپروچ تھی۔ اچھا، ایک تو یہ تو ان کا ہو گیا دینی محرکات۔ میں ایک چھوٹی سی اور بات اجازت دیں تو جی بالکل، میں یہ بھی عرض کروں گا، جیسے مدثر صاحب نے بھی ان کی تقسیم کی ہے، انہوں نے ان کے رویے کے اعتبار سے بات کی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ جو مستشرقین ہیں ان کی ایک تعداد اچھی خاصی تو عیسائیوں کی ہے،
کچھ یہودیوں کی ہے، اور ایک اور طبقہ ہے جنہیں ہم دہریے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 قسم کے اصل میں مستشرقین، کئی پہلوؤں سے ہم ان کی تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس ہمارے موضوع زیر بحث کی مناسبت سے یہ ہم 3 ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں: عیسائی، یہودی اور دہریے۔ یہ دہریے جو ہیں، یہ جو بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کلمہ خیر کہنے کی توفیق ہوئی ہے اسلام اور اسلامی تاریخ کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیت اور یہودیت کو چھوڑ کر لا مذہب ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں مثلا جی، آپ کی قطع کلامی معاف، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا تو ہم بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی، بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ان کے محرکات کی، تو ان کے محرکات اور اقسام کی بات ہو رہی تھی، تو ذرا ان کی اقسام کے بعد ان کے جو محرکات ہم دین کے حوالے سے تو بیان کر رہے ہیں، تو ان کے محرکات جو تھے وہ کیا سیاسی بھی تھے؟ استشراق کی جو تحریک ہے اس کے محرکات کئی سارے ہیں، لیکن اگر ایک پوائنٹ پر بات کی جائے تو وہ محرک جو ہے وہ ہے تو مذہبی اور دینی، جو گھوم پھر کے ساری چیزیں آتی ہیں وہ مذہب پہ ہی آگے فوکس ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے مستشرقین ہیں، میں اگر ان کو کیٹیگرائز کروں، کچھ مستشرقین وہ ہیں جنہوں نے خالصتاً مذہب میں ریسرچ کی ہے، ان کی ساری کتابیں وہ مذہب کے کسی نہ کسی پہلو سے، یا تو وہ یعنی اسلامی تاریخ پر اعتراض کر رہے ہیں، یا وہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی احادیث پر، اسلامی تہذیب پر۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مذہب کی لائن اختیار کی ہے، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جن کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ مستشرقین کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ مغربی حکومتوں کا ہراول دستہ ہے۔ یہ مغربی جو یعنی مفکر ہیں، ان کے مقاصد سیاسی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر آیا مشرقی جرمنی سے۔ مشرقی جرمنی اللہ غیر اہم قسم کا ایک ملک تھا، اس نے کہا جی ہمارے ملک کے اندر افغانستان اور پاکستان کے ایریے پر ریسرچ کرنے کے لیے 130 پروفیسر ہیں، 130 پروفیسر صرف افغانستان۔ مقصد کیا تھا کہ وہ مولانا ابو الحسن ندوی کے الفاظ میں کہ وہ 50 سال آگے سوچتے ہوئے مغرب کی حکومتوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو تم نے کس طرف دھکیلنا ہے، اب مسلمانوں کے اندر اس خامی کو تم نے کیش کرانا ہے، تہذیب کا جائزہ لے کے اور کس کمزوری کو تم نے کیش کرانا ہے۔ ہاں جی، تو وہ سارا مغربی حکومتوں کو وہ گائیڈ لائن دیتی ہیں، پھر مغربی حکومتیں اس کے مطابق اپنی پالیسی بناتی۔ ایک بات کروں کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ معاشی بھی ہیں۔ ان میں ایک گروہ ہے جنہوں نے کمیونزم کو بھی سپورٹ کیا، اور وہاں کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، اس کی بنیاد پر مغرب قائم ہے، تو اس کو سپورٹ وہ عیسائیت جمع سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام عیسائیت سے قائم اور عیسائیت سرمایہ دارانہ نظام سے قائم، تو گویا مذہبی مقاصد بھی ہیں، سیاسی مقاصد بھی ہیں، اور اقتصادی مقاصد بھی ہیں۔ مدثر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اقتصادی مقاصد میں؟ سر نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ غالباً 13ویں صدی عیسوی یا 14ویں صدی عیسوی کی بات ہے، تو اس وقت جو تیونس اور اٹلی کے تاجروں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تجارت کے حوالے سے، تو وہ معاہدہ عربی زبان میں لکھا گیا۔ یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس دور کے جو اٹلی کے تاجر تھے وہ عربی زبان سے اس حد تک آشنا تھے کہ ایگریمنٹ عربی زبان میں لکھا گیا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے ایگریمنٹ لکھنا، اس سے ظاہر یہ ان کی وہ نا نیشنل لینگویج ہے، جی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ممالک کے اندر جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی اور اس وقت وہ معاشی لحاظ سے مستحکم تھے، تو وہاں انہوں نے اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے عربی زبان کو سیکھا اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ جو افغانستان میں نیٹو فورسز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، جو کمانڈرز ہیں، پشتو جانتے ہیں۔
تو یہ مقاصد کے لیے لینگویج سیکھنا ان کے ہاں شامل ہے۔ اچھا، اس میں مجھے ایک اور بات بتائیے کہ ان کے محرکات میں جب اقتصادی محرکات کے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت ساری اسلامک جو بکس ہیں وہ اپنی زبان میں شائع بھی کی ہیں اور ان کو تقسیم بھی کیا ہے تاکہ اسلام کی جو ہے وہ ایک مسخ شدہ تصویر پیش کی جائے۔ جی، اس میں سلسلہ کچھ یوں رہا کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کچھ کتابوں کو ٹرانسلیٹ تو کیا مغربی زبانوں میں، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بجائے ہمارے جو بنیادی مصادر ہیں اس پہ فوکس کرتے، انہوں نے ہمارے ہاں جو ادب، شاعری یا اس قسم کی جو تصنیفات ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا ہے۔ مثلا کسی نے لمبے عرصے تک یہ کوشش تو نہیں کی کہ سیرت کی کسی کتاب کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، لیکن ادب کی کتابوں کو اور باقی کتب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو ان علوم میں زیادہ انوالو کیا جائے، مصروف کیا جائے جو ادب سے ریلیٹڈ اور دین سے دور ہیں۔ تو جو دین کی جو ایکچول مستند کتابیں ہیں یہ ان کا ریفرنس نہیں دیتے بہت کم اپنی کتابوں میں۔ اس سال سر زیادہ روشنی تو ڈالیں سر گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ میں عرض کروں گا جی کہ مستشرقین کی جو تحقیقات ہیں اسلام کے حوالے سے، انہیں اگر ہم ذرا ایک معیار پر پرکھیں ذرا کہ وہ کس درجے کی ہیں، قابل اعتبار ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں کی درجہ بندی کی ہے قابل اعتبار ہونے یا ناقابل اعتبار ہونے کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں سب سے زیادہ معتبر ہیں، سیرت کی کتابیں معتبر ہیں، بالکل وہ پوری تاریخ کی روایت سے کتابیں، چلتی جاتی ہیں ہماری جو تاریخ حدیث والوں نے، سیرت والوں نے، تاریخ والوں نے حدیثوں کو اپنے روایات کو اپنی کتابوں کے اندر شامل کرنے کے لیے مخصوص معیارات رکھے ہوئے ہیں۔ جو اس معیار پر کوئی چیز پوری نہ اترتی ہو تو ہم نہیں لیتے، ہمارے اسلاف نے نہیں لی، لیکن ہمارے مستشرقین کے نزدیک کس طرح کی وہ اس تصور سے ہی بالکل ناآشنا ہے کہ کیا کتابوں کی کوئی درجہ بندی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جب یہ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کے قوانین کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کے ہاں کوئی تو میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال پیش میں کروں۔ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں جی جی کہ دیکھیں موٹا سا اصول جو یونیورسلی ہے کہ تحقیق اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ تحقیق سے پہلے کوئی اپنے ذہن میں قبل از وقت آپ کوئی مفروضہ قائم نہ کریں، یعنی کوئی اصول قائم نہ کریں۔ ہاں جی، اگر اصول قائم کر کے ذہن کے اندر پھر آپ نے تحقیق کی تو وہ تحقیق جانبدارانہ ہوگی۔ مستشرقین کا یہی طریقہ ہے، پہلے ایک چیز وضع کرتے ہیں، پھر اس کے حق میں جہاں کہیں سے بھی کوئی دلیل ملتی ہے وہ گاڑ لاتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ تو کیا تحقیق فرما رہے آئی تھے تھی۔ سر؟ میں اس میں ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ ڈی ایس مارگولیت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بت پرستی کا الزام لگایا تو اس نے دلیل کسی مستند کتاب سے نہیں دی، اس نے یاقوت الحموی کی کتاب معجم البلدان سے دلیل دی۔ یعنی آپ پہ الزام لگانے کے لیے وہ کتاب جو تعارف پہ لکھی گئی ہے شہروں کے، وہاں سے دلیل لے کے آیا، بجائے اس کے مستند کتاب سے نہیں لیتے۔ اور یہ عام رویہ ان کا، ان کے ہاں جتنی بھی تحاریر لکھی گئی ہیں ان تحاریر میں اگر آپ فرض کریں بہت مشہور مستشرق کا واٹ، منٹ کمری واٹ، آپ اس کی کتب کو دیکھ لیں جو عصر حاضر کا ہے تو اس کے آگے نیچے جو بیبلوگرافی یا انڈیکس ہے اس میں ان کتابوں کی فہرست انتہائی کم ہے جو ہمارے ہاں مستند حیثیت کی حامل ہیں۔ ایک لمبی فہرست ان کتابوں کی ہے جو ان کے ہاں مختلف زبانوں پہ لکھی گئی ہیں۔ یعنی وہ کوشش ہی نہیں کرتے، جس طرح استاد محترم نے فرمایا ہے، کہ اصل مسائل تک پہنچا جائے۔ کیوں؟ جیسا سر فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ تحقیق کو غیر جانبدار ہو کے کریں، بلکہ جو پہلے سے فرض کیے گئے ان کے ہاں جو محرکات ہیں یا اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تحقیق اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ جس طریقے سے آپ نے کتب کا حوالہ دیا کہ وہ جب ہماری کتب کو دیکھتے ہیں مگر ہماری جو مستند کتب کو نہیں دیکھتے بلکہ بہت ہی عام سی کتاب کوئی بھی پکڑی اس کا حوالہ دے دیا، کیا کوئی یہ خود جو حوالے دے کے خود کتب کو شائع کرتے ہیں یہ بھی ان کی اقتصادی جو محرکات ہیں ان کا سبب بنتی ہے؟ میرا خیر اس حوالے سے استاد محترم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ فرمائیے حقیقت ہے، استاد محترم۔ میں عرض کروں گا جی کہ جو موضوع ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو بات مؤثر جی اس موضوع بالکل، کو تاکہ ہمارے بنا ناظرین سکتی کو ہے، بالکل
پچھلے نقطے میں اس نقطے کا بھی جواب دیتا ہوں. جی جی. ایک مدثر صاحب کی بات میں ایک اور میں گرہ لگانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمارے جو پہلے زمانے کے علماء تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک موضوع پر جتنی بھی روایتیں ہوتی تھیں وہ جمع کر دیتے تھے. مثلا علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, ہمارے ابن جریر طبری ہیں, بہت بڑے مورخ ہیں. اس طرح کے درجنوں ایسے ہمارے لکھنے والے ہیں کہ جو ایک موضوع پر اس وقت تک جتنا میٹیریل اویلیبل تھا, ایگزسٹ کرتا تھا, انہوں نے جمع کر دیا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے صفحے پر اسی سلسلے میں دوسری رائے جو ہے وہ بھی انہوں نے بیان کی ہو. ہمارے مستشرقین کی خامی یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے ایک موضوع پر جو مختلف آراء بیان کی ہوئی ہیں لوگوں کی, ہاں جی, ان میں سے اپنے مطلب کی جو بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور اسی صفحے پر 2 سطریں اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں مثال دوں کیونکہ تاکہ موضوع واضح ہو جائے. ایک بندے وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, درا حال ہے کہ قرآن مجید نہیں لکھا ہوا تھا. ایک روایت یہ ہے. اسی کے ساتھ روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے 4 لوگوں نے لکھا ہوا تھا. اس سے اگلی سطر پہ انہوں نے تیسرا نقطہ نگاہ بیان کیا ہے کہ لا تعداد لوگ ان کے نام لکھے ہوئے پورے, یہ نہیں کہ لا تعداد کا لفظ استعمال کر لیا, ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا اور یاد کیا زبانی. وہ نیچے جو نام لکھے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس روایت کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو سیوطی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور کسی نے قرآن نہیں لکھا تھا. یہ بھی ایک طرح سے نا دیانتداری نہیں ہے. تو جو سوال آپ نے میرے سے کیا وہ یہ ہے کہ ایک عجیب انداز ہے ان لوگوں کا کہ اسلام کے خلاف کوئی بات اپنے ہاں اچھالتے ہیں, لکھتے ہیں کتاب کے اندر, جی جی, پھر اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب کے اندر. آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر پلیز وہیں سے شروعات کیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک استشراق کا ایک اقتصادی پہلو یہ بھی ہے کہ در حقیقت میں نے عرض کیا کہ اس میں اقتصادی اور مذہبی 2 میں جس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اپنے ہاں اسلام یا اسلامی تاریخ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک غلط بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, یا کسی حقائق کو مسخ کیا ہوتا ہے انہوں نے, وہ اپنی کسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں. وہ تو ان کا ہو گیا دینی پہلو. تو ٹھیک ہے. آگے اس کا اقتصادی پہلو یہ ہے کہ وہ کتاب لکھنے کے بعد پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں عالمی سطح پر. مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے اچھا فلانے بندے نے یہ کتاب لکھی ہے, ہمیں تو اس کا جواب دینا چاہیے, اور ہم فوری طور پر اپنے اسلام کے ساتھ جو جذبات ہیں اس حوالے سے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فوراً اس کا جواب دینا چاہیے. ان کی بکس کو خریدتے ہیں, اور ان کی کتابوں کو ہم خریدتے ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ قیمت پر ڈالر کی صورت میں ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں, اور وہ کتابیں ہمارے ہاں امپورٹ ہوتی ہیں, دھڑا دھڑ آتی ہیں. یہ اس کا ان کو معاشی فائدہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہے, ٹرانسلیٹ ہو کے پھر یہاں پہ بھی چھپتی ہیں ان کی کتابیں. اچھا, پھر یہ پیسہ جو ہے اس سے ان کے ادارے چلتے ہیں, ان کے بندے جو اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے ہیں وہ فیڈ ان کو کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تو گویا ہمارے ہی پیسوں سے, ہمارے ہی مذہب کو استعمال کر کے, ہمارے ہی جذبات کو استعمال کر کے وہ یوں ایک تیر سے کئی. تو یہ ایک اس کے اندر یہ پہلو بھی اقتصادیات کا ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ ان کی مستشرقین کی جو ہے یہ کوئی پازیٹیو کام بھی انہوں نے کیا ہے, یا کہ صرف اور صرف اسلام کو ہی انہوں نے ٹارگٹ بنا کے صرف ایک ہی ان کا نقطہ نظر تھا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یقیناً ہر تحریک میں مقاصد کے حصول کے لیے, فیس سیونگ کے لیے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً علم کا شوق رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کتب ایسی ہیں جن کے ہاں کچھ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. مثلاً A.J. ونسک ایک بہت مشہور مستشرق ہے, اس نے انڈیکس تیار کیا احادیث کا. اس کے علاوہ ہماری جو کچھ بنیادی کتب ہیں ان کو ایڈٹ کر کے عوام کے مطالعے کے لیے پیش کیا گیا. مثلاً ایک بڑی سیرت کی مشہور کتاب ہے سیرت ابن ہشام, آپ سب لوگ حوالے دیتے ہیں ہم, اس کو ایڈٹ بھی ایک انگریز نے کیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کچھ کام کیا ہے پازیٹیو,
لیکن پازیٹیو، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پازیٹیو کس حوالے سے ہم کہیں گے؟ کیا انہوں نے اسلام کے حق میں لکھا ہے؟ نہیں، حق میں اس انداز سے تو نہیں پھر لکھا، پازیٹیو ہم کس انداز اس سینس میں کچھ لوگ جیسا سر نے آغاز میں فرمایا تھا کہ جو مستشرقین گاڈ لیس ہیں، دہریے ہیں، ان کے ہاں تھوڑی سی علم سے محبت ہے، تو اس تناظر میں کچھ پازیٹیو کام نظر آیا جو صحیح معنوں میں ایون دو اس کام میں تو ان کے شاعر پیچھے نہیں تھے، دانتے جیسے شاعر نے بھی نبی مہرباں کے حوالے سے کوئی اچھی رائے ظاہر نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہم ان کا پازیٹیو کام اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف نہیں کیے بلکہ جو حقائق ہیں وہ لکھ دیے، وہ حقائق لکھ دیے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادہ اضافے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، جی فرمائیے۔ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، میں اس موضوع کو مزید تھوڑا سا ذرا اپنے انداز سے ایکسپلین کر سکوں۔ بالکل شیور۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے، یعنی اگر ہم یہ کہتے چلے ہر جگہ یہی کہیں کہ انہوں نے منفی کام کیے ہیں، اسلام کے نقص نکالے ہیں، اعتراضات کیے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جیسے وہ مثبت لفظ استعمال کر رہے تھے، کچھ پازیٹیو کام بھی کیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پازیٹیو کام ہے، مثلا مسند احمد بن حنبل، اس کو ایک انگریز نے مدون کیا ہے، اس کو نمبرنگ کی ہے، اس کی چیپٹرائزیشن کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو گئی۔ یہ کام انہوں نے، یعنی 3 کام جو ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل اور بڑے خشک قسم کے ٹاپکس ہیں۔ مثلا انہوں نے قرآن مجید کے انڈیکسز لکھے ہیں، حدیثوں کے انڈیکسز لکھے ہیں، عربی کی ڈکشنریز مرتب کی ہیں، یہ بڑے خشک کام تھے انہوں نے کی۔ اس سے عربی میں ریسرچ کے میں بڑی سہولتیں پیدا ہو گئی۔ یہ بلا، یعنی ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم اس کو مانیں نہیں، لیکن حقیقت بات پتہ کیا ہے کہ اس میں بھی ان کے مقاصد یہ تھے کہ ہمارے جو دیگر مغربی لوگ ہیں، اسلام تک رسائی کے لیے ان کے لیے رستے ہموار کیے جائیں تاکہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اسلام پر۔ اسی لیے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اس لیے انہوں نے میں اپنی بات کو یوں فائنڈ اپ کروں گا اس پوائنٹ کو کہ انہوں نے مثبت مقاصد کے تحت اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، نیگیٹو مقاصد کے لیے کیا ہے، جس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ان میں سے معدود چند لوگ جو ہیں ان کو، یعنی اتنا کام انہوں نے اسلام پر کیا، لیکن ان میں سے چند لوگ ہیں گنے چنے جن کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسی نیت ویسا پھل، ان کی نیت اسلام سے حاصل کرنا نہیں تھا کچھ، ان کا مقصود اسلام سے تو اتنے زیادہ، مثلا یہی سپرینگر نے اگر مسند احمد کو مدون کیا ہے تو وہ تو اپنے مذہب پر ہی قائم رہا، مسلمان تو نہیں ہوا، اتنا حدیث پر کام کرنے کے باوجود اپنی جگہ پر، کیونکہ مقصد اس کا نیگیٹو تھا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس تحریک میں کوئی نشیب و فراز بھی آئے ہیں یا ایک ہی اس کا ایک پیرالل چلتا رہا، اس کی تحقیق بھی چلتی رہی، اس کے ٹارگٹس جو اسلام پہ ہیں وہ بھی چلتے رہے؟ نشیب و فراز تو یقیناً ہر تحریک میں آتے ہیں، تحریک استشراق پہ بھی مختلف مراحل ہے۔ وہ نشیب و فراز اس معنوں میں شاید نہیں تھے جس معنوں ہم عام طور پہ لیتے ہیں کہ ان کی اکانومی بیٹھ گئی تو انہیں پیچھے ہٹ گئے، یا ان کے ہاں کو خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو گیا کہ ان کو اس تحقیق سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایسا تو یقیناً نہیں ہوا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے جیسے دوسرے ممالک کے اندر ان کے مقاصد کے بارے میں آگاہی ہوتی رہی تو ان کے ہاں لفظی تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ یعنی نشیب و فراز اس معنی میں ہے کہ لفظی تبدیلیاں اور انداز بیاں کی تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ مقاصد سے انہوں نے کسی لفظی تبدیلیوں کو جب آپ کہتے ہیں، جب یہ تلخ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ فرض کریں انہوں نے نبی مہربان پہ کوئی الزام لگانا ہے تو وہ براہ راست ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں گے جس سے تضحیق کا پہلو نکلتا ہو، لیکن وہی بات کسی اس انداز سے کہہ دیں گے جیسے آپ چھری کے اوپر شہد لگا دیں تو رہتی تو وہ چھری ہے، لیکن آپ کو اس کے اوپر شہد لگا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی کیا گیا کہ آپ کے حوالے سے الفاظ بدلے، جملے بدلے، کہیں کہیں آپ کے لیے he was a great prophet, he was a great reformer, he was a great statesman, but not prophet like this۔ یہاں آگے بات ختم کر دی انہوں نے۔ بالکل، اس میں ایک چھوٹی سی بات جی فرمائیے۔ جیسے انہوں نے کہا چھری کے اوپر زہر لگا دیا، ہم کہتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ زہر، فطرت تو اس کی مار نہیں ہے۔ وہ مونٹگومری وارڈ کی ایک، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی بڑی تعریف، محمد ایٹ مکہ کے 2 صفحے 1.5 پونے 2 صفحے، اتنی بندہ کرتا واہ سبحان اللہ، یہ تو اتنی تعریف تو کسی مسلمان کو توفیق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کرے. آپ کی زبان یہ تھی، زبان کی آپ کی فصاحت و بلاغت. اور آگے ایک فکرہ، یعنی اسے کہتے ہیں ٹیکا لگانا اپنا، وہ یہ لگاتا ہے، کہتا ہے آپ کی اتنی زیادہ فصیح زبان تھی، اگر آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنا ہو تو آپ کی کتاب کو دیکھ لو. کیا سمجھے؟ یعنی کہ یعنی قرآن پاک کو غیر دیکھو. محسوس انداز سے اس نے ٹیکا لگا دیا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام یہ ہے، نبی پاک اور صلی اللہ انہوں نے علیہ یہ وسلم کی کہہ کتاب تو دیا نہیں ہے. کہ اچھا آپ کی تعریف بھی کر رہا ہے، ساتھ اپنا ٹیکا لگا رہا ہے کہ ان کی کتاب کو دیکھ لو. وہ کتاب تو ان کی ہے ہی نہیں ہے. ہم اسی رواں روی میں، تو اس کا مطلب انہوں نے شروع سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا. اس کی میں ایک اور اگزامپل لیتا ہوں کہ بہت سے مستشرقین یہ موقع پیش کرتے ہیں کہ آپ کو مدینہ میں جا کے پتہ چلا کہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے. اب یہ بظاہر آسان سا جملہ ہے، لیکن وہ اصل کی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی مہرباں معاشرے کے کوئی اہم فرد نہیں تھے، انہوں نے مدینہ میں جا کر رشتہ جوڑا بنی اسماعیل سے اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے. تو یہ بات انتہائی عام انداز سے کہی جائے گی، عام آدمی اس پہ غور نہیں کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بین السطور وہ ایک اعتراض ہے کہ اگر آپ اتنے ہی اعلیٰ مرتبے کے ہوتے تو آپ کو مکہ میں پتہ ہوتا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ انداز بیان ان کے ہاں اب پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 10ویں صدی عیسوی میں اس میں تھوڑا سا عروج آیا، پھر 16ویں صدی عیسوی میں اس میں عروج آیا، درمیان میں گیپس بھی آتے رہے مختلف. آج اس کے خد و خال کیا ہیں اس تحریک کے؟ بڑے اختصار کے ساتھ اس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ روس کے زوال کے بعد جب سے امریکہ ایک سنگل سپر پاور بن گیا ہے تو اس کے بعد مستشرقین کے رویے میں بھی بڑی جارحیت آ گئی ہے. اب وہ اس چیز سے قطعاً نہیں گھبرا رہے کہ اسلام کے خلاف کچھ کہیں گے تو مسلمان کو رد عمل کا اظہار کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کو کارٹون چھاپ دیتے ہیں. نہیں، اس میں مسلمانوں کا رد عمل تو سامنے آتا ہے، نہیں وہ جلسے جلوس اور وہ ایک جذباتی رد عمل سامنے آتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ علمی رد عمل علمی طور پر وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم جو کچھ جس طرف ہم ہانک کے لے جانا چاہیں گے لے جایا جا سکتا ہے. اور یعنی ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے. آپ کو پہلے کو تھوڑا بہت خوف تھا ان کو کہ اگر ہم مسلمانوں کو ناراض کریں گے تو یہ روس کے کیمپ میں نہ کہیں چلے جائیں، یہی کہ ہم سے بغاوت، روس مسلمانوں کو پروٹیکشن دینے والی ایک اور طاقت موجود ہے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے ہی رحم و کرم پر ہیں تو ان کو جس لاٹھی سے بھی ہانکو گے یہ ہانکے جائیں گے. تو جو رویہ بھی ان کے ساتھ اختیار کرو گے کچھ نہیں کریں. وہ ایک جذباتی رد عمل ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈر نہیں رہے، ان کو کسی طرح کی کوئی جھجک جو ہے نا وہ باقی نہیں رہی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو جو پادری ہے اس نے قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا، پہلے اس طرح کی باتیں نہیں تھیں، وہ تھیں باتیں لیکن وہ چھپی ہوئی تھی. تو اس میں جو ہمارے پروفیسرز یا ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ کیا انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی محاذ یا کوئی نہ کوئی ایسی علمی محاذ کھولا ہے ان کے اگینسٹ؟ میں عرض کروں گا کہ علماء جو ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کی سوچ کا انداز کچھ ذرا بڑا مختلف ہے. علماء کے ہاں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا. البتہ یونیورسٹیز کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ میں علماء کی جو خدمات ہیں دین کے لیے اس کو میں نگیٹ نہیں کر رہا اس کا لیکن اس طرف رجحان نہیں ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتے. یعنی کہ تقابل ادیان کی طرف نہیں ہے. تقابل ادیان، جی تقابل ادیان کی طرف نہیں ہے. وہ انگریزی نہیں جانتے مساجد کے علماء، ویسے ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے. تو یونیورسٹیز کے اندر اب رجحان آ گیا ہے. یہ دیکھیں وہ عربی نہیں جانتے تھے مگر انہوں نے ایک محاذ کھولنے کے لیے عربی پہ پورا عبور حاصل کیا. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو چاہیے کہ یہ ان کی زبانوں کو جان کے اور ان کا جواب تو کم از کم دینا چاہیے نا. جواب بڑا دیا جا رہا ہے. میرا اس سوال کی مناسبت سے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اتنا انٹلیکچوئل موجود ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کو عربی آتی ہے ہمارے علماء میں، کچھ لوگوں کو انگریزی آتی ہے. اگر یہ دونوں مل بیٹھیں گے، کچھ اسلامیات کے ماہر ہیں، تینوں مل بیٹھیں ڈسکشن کریں، جو جس کے پاس انگریزی کی کمی ہے وہ یعنی مل جل کے جب ٹیم ورک کے طور پر کام کریں گے تو میں یہ عرض کروں گا کہ
ہمارے پاس جو انٹلیکچوئل ہے نا اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اتنا انٹلیکچوئل جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی موجود ہو تو کام بڑا ہو رہا بھی ہے اور وہ چینلائز بھی ہو جائے گا. پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے خدوخات کے بارے میں آج کل کے جو خدوخال ہیں؟ میرا خیال ہے جیسے سر نے عرض کیا ہے کچھ ان کا موڈ چینج ہو گیا. اب یہ اس انداز کے حملے تو نہیں کرتے, کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, جیسا سر کا اشارہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے. اب میرے نزدیک انہوں نے بجائے مسلمانوں پہ ڈائریکٹ اعتراض کرنے کے انسانی حقوق کا شوشہ گڑھا ہوا ہے. رپورٹس آ رہی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, فلاں ملک میں ہو رہی ہے, فلاں ملک میں ہو رہی ہے, اور وہاں انسانیت کا بڑا خطرہ ہے, اور جب تک ہم اٹیک نہیں کریں گے وہاں مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اب یہ طرز تحریر یا طرز تکلم زیادہ ہے. اور دوسرا, اب لفظ اورینٹلسٹ استعمال نہیں ہوتا, اب اس کی بجائے ایک نیا لفظ آ گیا ہے جسے وہ کہتے ہیں ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹ. ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹ, جی, فلاں علاقے کے امور کے ماہر. آپ اکثر ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ہم ابھی انٹرویو کریں گے فلاں آدمی کا جو فلاں امور کا بڑا ماہر ہے. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو پروفیسر مدثر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود صاحب آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام سنا اور اس پروگرام کو آگے ہم کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے اور تحریک استشراق اس کے خدوخال مزید بیان کریں گے, اور انہوں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ہیں ان کا ہم دلیل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ جواب دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد. Mm-hmm.